बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जब इख्तदार संभाला तो एक मार्का जो समझा जाता था कि वाकई में तहरीके इंसाफ ने किया, वो ये था कि पंजाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, वहाँ से एक भारी अक्सरियत से वोट हासिल किए और उसके बाद वहाँ हुकूमत भी बनाई। इस हुकूमत को बनाने में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पंजाब में जितवाने में दो शख्सियात का नाम बड़ा आगे आगे पेश हमने देखा और यह भी कहा जाता रहा कि इन दो शख्सियात के बगैर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकती थी। एक थे जहांगीर खान तरीन साहब और दूसरा नाम है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का। आजकल चौधरी सरवर साहब सोशल इश्यूज के हवाले से भी बहुत एक्टिव हैं और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को मुस्तहकम करने की भी भरपूर कोशिशों में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान के तौर पे भी चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगी। कल मेरे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फेवर नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून को फेवर किया है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी इस कदर नाला रही, इस कदर ख़राब रही कि उसकी वजह से सारा का सारा फ़ायदा PMLN को गया, क्योंकि लोग शहबाज शरीफ साहब को याद करते हैं। इस बात से इत्तफाक करते हैं चौधरी सरवर साहब आप? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला 1 साल 1.5 साल तो कभी उन्होंने उस्मान खान बुज़दार की न कभी कारकर्दगी पे बात नहीं की, लेकिन अब 2 साल होने को हैं और मेरा ख़्याल है कि हम सब समझते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहा है। सबसे पहले हमारे लिए मुआशी बहरान था। तमाम लोग, आप जानती हैं कि कह रहे थे कि जब हमारी हुकूमत आई है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान कर्ज़ों की अदायगी नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और जो डॉलर मुल्क के अंदर आते हैं, उनमें $20 बिलियन का डेफिसिट था और ये $20 बिलियन का डेफिसिट जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई $22 बिलियन सालाना हमें भेजते हैं, वो भी जमा करके फिर भी $20 बिलियन हमें जो है कम डॉलर पाकिस्तान में आते थे, बाहर ज़्यादा जाते थे। तो इन हालात में हमने $20 बिलियन का डेफिसिट जो है वो कम करके $3 बिलियन पे लेके आए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है वो तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। पंजाब में आप देख लें कि पंजाब में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसका मैं वाइस चांसलर भी हूँ। यहाँ पर पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि तमाम वाइस चांसलर्स हमने मेरिट और मेरिट अलोन बेसिस पे यहाँ पर तैनात किए हैं, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो कारकर्दगी है वो यकीनी तौर पर बेहतर हुई है। और मेरिट पे वाइस चांसलर लगाने में हमारे मिनिस्टर एजुकेशन, हमारे चीफ मिनिस्टर की भी कंट्रीब्यूशन है कि हमने फ़ैसला किया कि हमने अब यूनिवर्सिटियों में मेरिट जो है वो लेके आना है। फिर आपको मालूम है कि कोरोना क्राइसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कहना बड़ा आसान है, लेकिन दुनिया के जो ताकतवर तरीन मुल्क हैं उनकी भी कोरोना के ख़िलाफ़ तैयारी नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इन मुश्किल हालात में कोरोना क्राइसिस को काबू करने के लिए पंजाब हुकूमत ने और पंजाब की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। राइट।
اچھا گورنر صاحب، تمام جن باتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز کے حوالے سے ہو یا کرونا کے حوالے سے ہو، ان کے اوپر بھی ذرا ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹی کی آپ نے بات کی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، جس کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی، گورنر ہاؤسز کو بھی، یونیورسٹیز میں اور جو بیسیکلی ایسے مقامات جو تعلیم کی ترویج کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں، ان میں کنورٹ کرنا تھا۔ گورنر صاحب، آپ نے پنجاب کا گورنر ہاؤس پبلک کے لیے تو کھول دیا، لیکن یونیورسٹی بنتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا ایسی رکاوٹ پیش آئی کہ وہ جو خواب پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے دیکھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوا تھا، وہ پورا نہیں ہو پایا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں لاہور میں، اگر آپ دیکھ لیں تو لاہور میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کی کمی نہیں ہے، بلکہ میری تو جتنی بھی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ اب ہم پنجاب میں لاہور میں یونیورسٹیز جو ہیں بنانے کی بجائے رورل ایریاز میں تمام جو ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے، ان تمام میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ قائم کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت آنے کے بعد بھی جو پرپوزل تھی، جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے شفقت محمود کی سربراہی میں بنائی تھی، وہ گورنر ہاؤس پنجاب کو میوزیم جو ہے میں تبدیل کرنے کا ضرور ایک پرپوزل تھی، لیکن یونیورسٹی بنانے کی کبھی بھی ہماری جو ہے یہاں پر پرپوزل نہیں تھی۔ پنجاب میں بڑی یونیورسٹیز ہیں اور بڑے ایفیکٹو طریقے سے وہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ رائٹ۔ اچھا گورنر صاحب، کرونا کی آپ نے بات کی، اس کی طرف بھی ذرا چلتے ہیں۔ کرونا میں پنجاب کے اندر شروع میں تو بالکل ہی ٹیسٹنگ کم تھی، اس کے بعد پھر ایک دم سے نمبر بڑھنا سٹارٹ ہوا، ٹیسٹنگ بھی کافی زیادہ ہو گئی۔ گورنر صاحب، ایک شکایت لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے اب جو ٹیسٹ ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ شاید ایک خدشہ عوام میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حکومت کیوں کم کر رہی ہے، ٹیسٹ چھپانا چاہ رہی ہے نمبر آف کرونا کیسز، یا کیا معاملہ ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے گورنر صاحب؟ جی، ایک تو میں بالکل آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو ٹیسٹ ہیں میکسیمم نمبر میں ہوئیں اتنا ہی ملک کے لیے اور کرونا وبا پہ قابو پانے کے لیے بہتر ہے۔ اور جن ملکوں نے بھی کرونا پہ قابو پایا ہے انہوں نے اپنی ٹیسٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ 10,000 بھی نہیں تھی، اور پنجاب میں 3-4 ہزار تھی۔ تو ہم نے اس کیپیسٹی کو بڑھا کر اب پورے پاکستان میں 50,000 لوگ جو ہیں ان کے ڈیلی ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم ڈیلیبریٹلی جو ہے ٹیسٹ جو کر رہے ہیں ان میں کمی کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کے پاس کسی کو فیور ہونا ہے، کسی کو کرونا کی علامات ہونی ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص بھی جو ٹیسٹ کروانے کا خواہش مند ہو اس کو ہماری حکومت نے یا ہماری لیبارٹریز نے اس کو کہا ہو کہ نہیں، آپ کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بیماری ہے 80% لوگ جو ہیں وہ مائلڈ اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود ٹھیک جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ صرف 10 یا 15% لوگ ہیں جن کو ہسپتال میں امداد لینے کے لیے، طبی امداد لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ڈیلیبریٹلی ٹیسٹ نہ کروا رہے ہوں، لیکن ایز سچ حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیسٹ کے لیے آئیں گے ہم ان کو ٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے، تاکہ ہم ان لوگوں کو جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں ان کو آئسولیٹ کر سکیں اور ان کو کوارنٹائن کر سکیں۔ اور ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ویورز سے بھی، کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب عید الفطر آئی ہے، عید کے موقع پہ بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، تراویح پہ بہت زیادہ اجتماعات جو ہیں
ہوئے ہیں، اور عید کے اس طریقے سے جب عید کے پہلے شاپنگ سینٹرز کھول دیے تو لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں شاپنگ سینٹر میں چلے گئے، اور میں نے اس وقت بھی، شاید آپ نے میری سٹیٹمنٹس پڑھی تھی کہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، لوگ سڑکوں کے اس طرح گھوم رہے ہیں جیسے کرونا کو ہم نے فتح کر لیا ہے، کرونا کو شکست دے دی ہے، اور لوگ باہر جشن منا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عید کے موقع پہ ٹرانسپورٹ جب کھلی تو لوگ جو ہیں شہروں سے گاؤں میں عید کے لیے چلے گئے، اور رورل ایریاز جو بالکل محفوظ سے کرونا وائرس سے، تو ان لوگوں میں بھی کرونا وائرس جو ہے ہو گئی۔ تو میں ہمبل اپیل جو ہے اپنے عوام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے، اب یہ جو معاشی منڈیاں لگیں گی اور اس کے بعد عید الاضحیٰ ہوگی، تو اس کے بعد کے ریزلٹس جو ہیں، جس طریقے سے عید الفطر کے 2 ہفتے بعد جس طریقے سے گرو ہوئے ہیں نمبر کیسز، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر معاشی منڈیوں پہ کنٹرول نہ کیا گیا، اگر عید الاضحیٰ پہ علماء کرام کے ساتھ مل کے کوئی ہم نے واضح پالیسی جو ہے اختیار نہ کی، تو پھر دوبارہ ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم سب نے اپنے مذہبی فریضے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انسانی جانیں جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں، اور میں درخواست کروں گا کہ ہم سب مل کے اس طریقے سے اپنی عید الاضحیٰ منائیں اور قربانی کریں جس سے کرونا وائرس جو ہے پھیلنے میں مدد نہ ملے۔ رائٹلی پوائنٹڈ سو گورنر صاحب، لیکن اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ عید الاضحیٰ 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا اب عید الاضحیٰ میں، اس کے حوالے سے حکومت کی کوئی واضح پالیسی کو تشکیل دیا گیا ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ NCOC کا ہمیشہ ڈیلی ان کے اجلاس ہوتے ہیں، جس میں جو ہمارے صوبوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، وہ بھی ان میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں۔ کمیٹیاں بن گئی ہیں، SOPs پہ عمل ہو رہا ہے، اور نور الحق قادری صاحب ہمارے وفاقی وزیر مسیح امور جو ہیں، انہوں نے جو ہے ڈائلاگ جو ہے وہ علماء کرام سے بھی شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم عید کی خوشیاں منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے SOPs پہ ایگری کریں کہ جس سے کرونا وبا جو ہے نہ پھیلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو بھی فیصلہ کریں گے تمام صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ، آئی ہوپ اینڈ وش کہ ہم ایک پیج پہ ہوں، اور ہم جو بھی فیصلے کریں اکٹھے مل کے فیصلے کریں، تاکہ ہم اس موذی مرض جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں اور اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ آمین آمین۔ اچھا گورنر صاحب، ذرا سی واپس پنجاب کی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب میں آپ بہت زیرک شخصیت ہیں، سیاست کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ غور سے اور بڑے ڈیٹیل میں آپ پنجاب کی سیاست کو جانتے بھی ہیں، لیکن ایک اور جو ایک فیکشن ہے پنجاب کی اہم سیاست کی، وہ ہیں چودھری برادران، جو ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ لوگوں کی پنجاب کی حکومت کے اندر اور ان جنرل کوئلیشن کا حصہ ہیں۔ لیکن چودھری صاحب انفارچونیٹلی ان کو رام نہیں کیا جا سکا PTI کی طرف سے، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی شکایات سامنے لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو چودھری برادران میں پنجاب حکومت یا PTI میں ایسی کیا خلفشار ہے اور کیوں ہے جو پر نہیں ہو سک رہی؟ دیکھیں، ہماری پنجاب حکومت میں کاف لیگ جو ہے، چودھری جو ہیں ہمارے اتحادی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو کسی قسم کے بھی تحفظات ہوتے ہیں تو ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے تحفظات پوچھتے ہیں، اور پھر ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں، ان میں ڈفرنس آف اپینین ہونا، ان میں اختلاف رائے ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ ایون برطانیہ جیسے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ جب کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹ کی اتحادی حکومت وہاں پر تھی، تو ہر ہفتے اخباروں میں آتا تھا کہ یہ حکومت آج ٹوٹ جائے گی، یہ کل ٹوٹ جائے گی، آج اس مسئلے پہ اختلاف ہو گیا ہے، فلاں پہ ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے بھی 5 سال اپنے پورے جو ہیں وہ کیے تھے۔ تو یہاں بھی ہماری کاف کے ساتھ کبھی کبھی ان کو گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن وہ گلے شکوے جو ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دور کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کا بجٹ جو ہے کس سموتھ طریقے سے ہمارے سپیکر
जनाब परवेज़ अलाई साहब ने बड़े हमारे साथ मिलके बजट को मंजूर करवाया, और वो बार बार कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी हुकूमत को ना गिराना चाहते हैं, ना हमारी हुकूमत में किसी किस्म की परेशानी पैदा करना चाहते हैं, ना हमसे जुदा होना चाहते हैं। बाकी ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है जिसमें इख्तिलाफ़ राय होते हैं, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो इसके लिए तो लेकिन ऐसा कोई सच मैं नहीं कोई ख़तरा देख रहा कि जिससे ये इत्तेहाद जो है मुझे ख़तरे में नज़र आता है। राइट। अच्छा गवर्नर साहब, एक शिकायत जो आपके इत्तेहादियों को आपसे रहती है, यानी पीटीआई से रहती है, वो ये है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, मशावरत में हमें हिस्सा नहीं दिया जाता अहम। हम लोग जो बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी वो बात सुनेंगे नहीं तो फिर हमें इत्तेहाद में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तशवीश पे या इस बात पर इत्तेहादियों की, इस पे आप क्या जवाब देंगे? मैं आपको आप तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करती हैं, मैं आपको बरतानिया की पॉलिटिक्स, यूरोप की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिशियन से हमेशा राब्ता रहता है कि जब हुकूमत आती है तो इत्तेहादी तो बात की बात है, पार्टी के अंदर लोग कहना शुरू कर देते हैं जी हमारी बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए कि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी मसरूफियत बहुत बढ़ जाती है, लोगों की तवक्कात बहुत बढ़ जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उनके पास उतना वक़्त नहीं होता जितना अपोजिशन में रह के मिलने का, मलाने का, बातें सुनने का, उन पे अमल जो है वो करने का जो है उतना वक़्त जो है वो नहीं होता। तो इसलिए गिले शिकवे जो हैं वो पार्टी के अंदर भी बढ़ जाते हैं कि शायद जब मुलाकात नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती। तो मेरा तो अपना ये 40 साल का सियासी तजर्बा है कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उससे ही सारी गलती फहमियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा होती है कि पंजाब में हम चौधरी बरादरान के साथ हमेशा टेलीफोनिक राब्ते रखते हैं, मिलते भी उनसे हैं। तो इसी तरीके से फेडरल और सूबों के आपस में जो हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को समझना भी चाहिए, एक दूसरे की बात भी सुननी चाहिए कि जब मुल्क बहरान से गुजर रहा है तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम अपने ना सिर्फ तमाम इत्तेहादियों को, हम तो ये चाहते हैं कि हम अपोजिशन भी हमारे इस कोरोना जो है वार जो है इसमें अपना जो है पॉजिटिव रोल जो है अदा करें, क्योंकि जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी भी सियासत होगी, अपोजिशन पार्टियों की भी सियासत होगी, क्योंकि जब मुल्क मजबूत होगा, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो हम सब मजबूत जो हैं होंगे। तो मैं तो इस बात का हामी हूँ कि हमें चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी लायर्स के फोरम है, तो हम सब को, हमारे उलमाए कराम हैं, तो हम सब को मिल के इस मुश्किल वक़्त में जो मुल्क के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये बहुत बड़ा मुश्किल वक़्त है और मैं समझता हूँ कि शायद जितना हमारे चैलेंजेस हैं उसको शायद हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारा बाहर से $22 बिलियन सालाना हमें ज़र मुबादला आता था। अब 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार होके सिर्फ मिडल ईस्ट से पाकिस्तान बहुत से पहुंच गए हैं, बहुत से आ रहे हैं। तो इन हालात में हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें डॉलर भेजते थे उसमें भी एक नुमाया कमी आएगी, हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई। गवर्नर साहब, आपने बड़े राइटली पॉइंट किया कि ये मौका ऐसा नहीं है जहाँ किसी भी किस्म की सियासत हो रही हो, लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात अपने जवाब में कही, और वो ये कही कि चाहे वो पंजाब की बात हो या वफाक की बात हो, चाहे इत्तेहादियों की बात हो या पार्टी के विदन की बात हो, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो चहम गोइयाँ चल रही हैं कि आपस में भी पार्टी की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है और पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, यहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब के कुर्सी को बहुत सारे लोग खुद देख रहे हैं, पीटीआई के अंदर वफाकी काबीना में बैठे हुए लोग। गवर्नर साहब, ये बातें दुरुस्त हैं या ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो पार्टी के लीडर्स हैं
وہ ان کی جو قوت ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ یا ان کی پاور ہے وہ پارٹی کی پاور سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ساری جماعتوں کو دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، آپ نون کو دیکھ لیں، آپ ہماری پارٹی کو دیکھ لیں، تو جس ملک میں سیاسی پارٹیوں کا لیڈر جو ہے وہ پارٹی سے زیادہ طاقتور ہوگا، اس میں اگر کوئی چاہے بھی تو پارٹی کے لیڈر کو ریموو نہیں کر سکتا۔ ہماری جتنے بھی لوگ ہمارے ایم این اے بنے ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، وہ عمران خان کے نام پہ بنے ہیں، عمران خان کی وجہ سے الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، حالانکہ سیاسی پارٹیوں میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں یورپ کی سیاست سے آیا ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پارٹیز شوڈ بی بگر دین انڈیویجولز، انسٹیٹیوشن شوڈ بی بگر دین شخصیات۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یا بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ کلچر نہیں بن سکا ہے۔ وہاں پر تو جب پرائم منسٹر ہوتا ہے تو 6 پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، 4 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، 8 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تمام جماعتوں میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کبھی آپ نے سوچا ہے یا سنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو کون جو ہے ان کا پرائم منسٹر ہوگا، یا نون اگر آئے گی تو پتہ ہے لوگوں کو کہ کون پرائم منسٹر بنائیں گے، جب تحریک انصاف آئے گی تو پتہ ہے لوگوں کو کون پرائم منسٹر ہوگا۔ تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ان ریالٹی پارٹی میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ جو عمران خان کو چیلنج کر سکے یا عمران خان کے خلاف جو ہے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن سکے۔ پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ صرف عمران خان کو پارٹی میں لیڈر جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ رائٹ، اس پوائنٹ پہ ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، شو کو کنٹینیو کریں۔ اچھا گورنر صاحب، ایک اور چپکلش کے بارے میں چہم گوئیاں شہر اقتدار میں گرم ہیں، اور وہ یہ کہ ود ان پارٹی، ود ان پی ٹی آئی، الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ ممبران میں بہت زیادہ فرکشن پائی جا رہی ہے۔ راجہ ریاض صاحب کی تقریر ہم لوگوں کو یاد آتی ہے، اس کے اندر بھی الیکٹڈ نان الیکٹڈ ممبرز کا ذکر ہوا، بالخصوص ایک شخصیت جو آج کل وزیر اعظم صاحب کے بہت ساتھ ہیں اور نان الیکٹڈ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کس اہلیت سے آئے ہیں۔ کیا یہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی فرکشن جو ہے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچا رہی؟ دیکھیں، جو پارلیمانی نظام ہے پوری دنیا کا، اس میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں آتا ہے تو کیبنٹ میں کس کو لینا ہے، کس کو کون سا جو ہے پورٹ فولیو دینا ہے، وہ پرائم منسٹر فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چونکہ پرائم منسٹر نے لیڈ کرنا ہے، وہ قوم کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، تو یہ ان کے اختیار میں ہے کہ جس کو وہ چاہیں ایڈوائزر بنا کے کو عہدہ دے دیں، جس کو چاہیں وہ پارلیمنٹ میں عہدہ جو ہیں دے دیں۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے لیٹس سے کہ میں برطانیہ کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر تو نہیں ہوتا، وہاں پر تو کوئی ایڈوائزر بنا کے کسی کو جو ہے کبھی اکا دکا چانس ہوگا، لیکن وہاں پر تو جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ جو کیبنٹ منسٹرز ہوتے ہیں، یا جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں وہ کیبنٹ منسٹر ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ میرے خیال میں ہمیں جو سینٹ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر ایکسپرٹیز جو ہے الیکٹڈ ممبران میں کوئی کمی ہے تو سینٹ سے وہ کمی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کر لی جائے۔ لیکن یہ ایک ڈبیٹ ہے، یہ چلتی رہے گی، اس میں سوچ لوگوں کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہے، چاہے ہماری پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے، فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے لوگوں کو جواب دے دینا ہے، پرائم منسٹر نے جو ڈیلیوری ہے وہ کرنی ہے، اور وہ بہتر کمانڈر ان چیف ایک طرح سے ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے کہ کس سولجر کو کس مورچے پہ اس نے جو ہے کھڑے کرنا ہے۔ رائٹ۔ اچھا گورنر صاحب، ابھی ایک اور بات جو پارلیمنٹ کے فلور پر ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے بولا کہ -1 کرنا چاہیں بھی تو -1 نہیں ہو سکتا،
میرے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. یہ -1 کا خطرہ ہے کدھر سے؟ کیونکہ آبویسلی اپوزیشن تو -1 نہیں کر سکتی ہے. اپوزیشن تو تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی. وہ تحریک عدم اعتماد -1 تو نہیں کرتا, پھر تو وہ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ -1 کی بات, یہ مجھے خود نہیں علم کہ یہ -1 کی بات کہاں سے چلی ہے, کہاں تک پہنچی ہے. اور میں روز جو ہمارے اینکر حضرات ہیں ماشاءاللہ, کامنٹیٹرز ہیں, وہ بڑے ایبل اور نالجبل ہیں, وہ بھی تجزیے کرتے ہیں. لیکن ابھی تک میں نہیں یہ بات جو ہے اس کو سمجھ سکا کہ یہ -1 کا مقصد کیا ہے, -1 کے پیچھے کون سی چیزیں محرکات ہیں. تو کم از کم مجھے تو پارٹی کے اندر کوئی شاید ایک ہی طرف سے, دیکھیں میں گورنر پنجاب ہوں, میرے پاس MNA روز آتے ہیں, میرے پاس MPAs آتے ہیں, میرے پاس فیڈرل منسٹرز آتے ہیں, میرے پاس جو ہیں اپنے MNAs آتے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ آتی ہے. لیکن آج تک کسی جگہ پہ بھی کم از کم میں نے نہیں سنا کہ ہمارے کسی ایک MNA نے یا ایک MPA نے کبھی یہ بات کہی ہو کہ -1 جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے یا خواہش کا اظہار کیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پارٹی کے اندر مجھے تو ابھی تک مجھے آپ ایک نام دے دیں پارٹی میں یا ہمارے اتحادیوں میں جس نے -1 کی بات کی ہو. تو جب ہمارے اتحادی جو ہیں ان کو بھی عمران خان پہ اعتماد ہے, ہماری پارٹی کو بھی جو ہے اعتماد ہے, تو پھر -1 کون کر سکتا ہے؟ -1 تو اتحادی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا پارٹی کے اندر جو ہمارے MNA MPAs ہیں وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے کسی قسم کے ڈیمانڈ تو کیا اشارہ بھی نہیں ہے, چے مغوئی بھی نہیں ہے. تو پھر میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ کہاں سے یہ -1 اور -3 کی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. رائٹ. اچھا, یہ باتیں شروع تو ویسے گورنر صاحب وزیر اعظم صاحب کی اپنی تقریر سے ہوئی تھی, تو بات تو شروع وہیں سے ہوئی جہاں جو بیسک محور ہے اقتدار کا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. دیکھیں بات وہاں سے شروع نہیں ہوئی, بات اخباروں میں, ٹی وی میں, پرائم منسٹر کے اسمبلی فلور پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ بات پرائم منسٹر نے یا یہ ڈیبیٹ ہے پرائم منسٹر نے شروع کی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا گورنر صاحب, اب 2 سال گزر چکے اور احتساب کے حوالے سے جو نعرہ لے کر پاکستان تحریک انصاف آئی تھی اقتدار میں وہ بھی چل رہا ہے. لیکن آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ موقع ہے کہ تمام کے تمام لوگ مل کر جڑ کر بیٹھیں اور اس مشکل گھڑی سے پاکستان کو نکالیں, تو کچھ لوگ اسپیشلی اپوزیشن یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ موقع نہیں ہے کہ آپ جس کو آپ احتساب کہتے ہیں اور وہ لوگ سیاسی انتقام کہتے ہیں, اس کو سائیڈ پہ رکھ کے فی الحال کرونا سے یا اس مشکل گھڑی سے یا معیشت کے معاملات کو سنبھالنے میں مل کر کام کیا جائے؟ لیکن ایک بات تو بالکل میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ سیاسی انتقام جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں نہ ایکسیپٹیبل ہے, نہ اس سے جو ہے ملک کو یا قوم کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے ہماری پارٹی جو ہے سیاسی انتقام پہ یا میں سیاسی انتقام پہ یقین نہیں کرتا ہوں. لیکن ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا میں سب لوگ برابر ہونا چاہیے, اور اگر احتساب ہے تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اس میں بلا تفریق ہونا چاہیے, بلا امتیاز ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے, کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے پیسہ کمایا ہے تو اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اگر ملک میں پیسہ بنا کے ملک سے باہر بھیجا ہے تو یہ ڈبل نقصان پہنچایا ہے. احتساب ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے, احتساب پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ کرپشن نے اس کی ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کی ہیں. یہ جو کرپشن ہے ملک میں ایک کینسر کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن یہ بات بالکل میں بلیو کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, جن ملکوں نے ترقی کی ہے, جن ملکوں میں خوشحالی آئی ہے, جن ملک رول آف لا لے کے آئے ہیں, رول آف لا اسی وقت ہوتا ہے جب 100% لوگوں پہ ہو, چاہے وہ اقتدار میں ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں, چاہے وہ امیر ہیں, چاہے وہ غریب ہیں, چاہے وہ طاقتور ہیں, چاہے وہ کمزور ہیں. انصاف کی نظر میں سب برابر ہونا چاہیے اور ہر شخص کے ساتھ
انصاف ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے ہم ان مشکلات سے نکلنے میں ہمارے لیے آسانی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ رائٹ۔ اچھا گورنر صاحب، ہماری پاکستان کی سیاست کی بہت ساری ایسی چیزیں رہی ہیں جو شاید پازیٹیو نہ ہوں، جو شاید آپ برطانیہ میں نہ دیکھتے ہوں، لیکن یہاں انفارچونیٹلی ہوتی ہیں، اور شاید یہ حکومت کا اور جمہوریت کا تسلسل جو ہے اس چیز کو کیٹر کرنے میں مدد کرے گا۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دوسری جماعت کے لوگوں کو توڑنا اور اپنی طرف لے کر آنا، اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی آئی۔ لیکن پچھلے دنوں عثمان بزدار صاحب سے اپوزیشن کی جماعتوں کے 7 افراد، جن کے اندر سے ایک پیپلز پارٹی اور 6 PMLN کے لوگ تھے، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی باتوں کے برعکس نہیں ہے کہ کسی دوسری جماعت کے لوگوں کو توڑ کر اپنی طرف کرنا یہ سیاسی ایتھکس کے خلاف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبرز آف پروونشل اسمبلی یا ممبرز آف نیشنل اسمبلی، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، وہ چیف منسٹر کو مل سکتے ہیں، وہ گورنر کو مل سکتے ہیں، وہ اپنے وزراء کو مل سکتے ہیں۔ دیکھیں جو ایم پی ایز ہوتے ہیں ان پہ بڑا ایم این ایز ہوتے ہیں، ان پہ بڑے پریشر ہوتے ہیں، اپنے حلقے کی لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کے ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کی اپنے الیکٹریٹ کی مدد کرنے کے لیے چیف منسٹر سے ملنا کوئی یہ جمہوری اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی لوگ ملے ہیں تو گڈ اسپرٹ وہ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے آئیں گے۔ میرے پاس بھی نون کے لوگ بھی آتے ہیں، میرے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ جب میں ان کو ملتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ ان کے بارے میں غلط تاثر جو ہے وہ نہ دیں، اور میں کبھی میڈیا پہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ یا جو ہے عوام کی ڈومین میں لایا جائے۔ لیکن اگر وہ کسی کام سے آتے ہیں تو میں تو ہمیشہ ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے۔ جو لوگ الیکٹڈ ہیں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 50,000 60,000 80,000 ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے ہیں، ان کا چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، ان کا احترام کرنا جو ہے حکومت کا اور اداروں کا ذمہ داری بنتی ہے۔ رائٹ۔ اچھا، ایک بڑی پریشان کن خبر گورنر صاحب گردش کر رہی ہے، جس کے اوپر میں پرسنلی بہت شاکڈ ہوئی تھی، کیونکہ یو آر ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب ایز اے گورنر آف پنجاب۔ وہ خبر یہ ہے کہ آپ ریزائن دینے والے ہیں۔ اب یہ باتیں شاید آپ کے مخالفین پھیلا رہے ہوں یا کوئی اور پھیلا رہے ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ سے اس بات کی کنفرمیشن لے کہ کیا ایسی بات میں کوئی صداقت ہے گورنر صاحب؟ جی، پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان خبروں میں کوئی جو ہے کسی قسم کی بھی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں ریزائن دینا چاہتا ہوں یا میں استعفیٰ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو چیف منسٹر کا اپنا ایک رول ہے، گورنر کا اپنا رول ہے، جو صوبے کو چلانا ہے وہ چیف منسٹر نے چلانا ہے، وہ وزیر اعلیٰ نے چلانا ہے۔ میرا ایک کنسٹیٹیوشنل رول ہے، تو ایک اچھی بات ہے کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کر رہے ہیں، میں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کر رہا ہوں، چیف منسٹر صاحب اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتے ہیں، وہ میرے کام میں دخل نہیں دیتے، میں ان کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یونیورسٹیز کے حوالے سے میں کسی سے کسی طرح کا بھی کمپرومائز جو ہے وہ کبھی جو ہے کسی صورت میں بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں ہمارا فیوچر ہیں، یہ طالب علم ہمارا فیوچر ہیں۔ اصل میں وہ تھوڑا سا ایک ایشو ہوا تھا کہ ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوزل تھی، جس میں کہ جو سینٹ ہے یا سنڈیکیٹس ہیں ان کا جو کنوینر ہے یا ان کا ہیڈ جو ہے وائس چانسلر کی بجائے کسی بیوروکریٹ کو لگا دیا جائے یا کسی ریٹائرڈ کو جج پہ لگایا جائے، تو وہ چونکہ میرے سے مشاورت بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں بلیو بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارا جو یونیورسٹیز ہیں ان پہ اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے شفقت محمود صاحب سے بھی بات کی، میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحب سے بھی بات کی، میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، تو ان سب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس امینڈمنٹ کو اب شیلف جو ہے وہ کر دیا۔
تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں یونیورسٹیز میں چاہے وہ وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں، وہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی وہاں پر جو ہے وہ ہم نے ضرور جو ہے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ ہم لے کے آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو کنسٹیٹیوشنل رول ہے اس میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے اس میں بھی میرا ایک جو ہے سوچ ہے. جب میں پچھلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت بھی جو سوشل کام ہیں یا ہمارے جو این جی اوز ہیں، میں ان کے ساتھ بڑے مل کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مستحق افراد کو مدد کرنے کے لیے کام کرتا تھا. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے اس وقت پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بنائی تھی، جس میں 65 آرگنائزیشن جو ہیں این جی اوز ہمارے ممبر تھے. ہم پینے کے صاف پانی میں کام کرتے تھے، ہیلتھ میں کام کرتے تھے، ایجوکیشن میں کام کرتے تھے. تو اب بھی جب میں گورنر بنا ہوں تو میں نے پی ڈی این کو دوبارہ ایکٹیو کیا ہے. اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہمارے توسط سے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اور میں نے مل کے پنجاب میں اور پاکستان میں 500 کروڑ سے زیادہ رقم کا ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں چندہ دیا ہے. ہم نے اس میں راشن پیکس جو ہے 13 لاکھ فیملیز کو ہم نے راشن پیک تقسیم کیا ہے، جس سے تقریباً 70 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو ایک مہینے کا راشن دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ہسپتالوں تک کو پی پی، سینیٹائزر، جو چیزیں ان کو، ماسک جو بھی ضرورت ہوتی تھی، N95 ماسک جو ہیں وہ بھی لوگ بڑے جنرس ہیں، وہ دے جاتے ہیں. تو ہم نے ہسپتالوں کو، لوگوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کی ہے. اور میں ایک ویسے بھی سوشل ورکر ہوں، آئی انجوائے ہیلپنگ پیپل. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اس مشکل وقت میں رائٹ. چودھری سرور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. It was a pleasure having you. I am very grateful for your good words. تھینک یو چودھری صاحب. آئی ایم ہمبلڈ. میں اپنے شو کے اختتام کی طرف جاؤں گی اور پھر آپ سے بھی فیڈ بیک چاہوں گی کہ آپ بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ دیجیے. میں ٹویٹر پہ بھی موجود ہوں اور فیس بک پہ بھی موجود ہوں، وہاں آپ اپنی آرا اور سوالات سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.